रहमान रहीम या अली मदद। सबसे पहले तमाम कलंदरी फ़ुकरा को, मलंगों को, मस्तानों को मुर्शद पाक सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक हो। इस खुशी के मौके पे मैं आज कलंदरी मलंगों को एक कलंदरी तोहफ़ा देना चाहता हूँ। ये नक्श है, नक्श बदू। ये मेरे सीने का राज था जिसको आज मैं सोशल मीडिया पर आम कर रहा हूँ अपने मुर्शद पाक के उर्स मुबारक की खुशी में। सालों की खिदमत के बाद भी उस्ताद ऐसे राज नहीं बताते और बड़ी मुश्किल से बताते हैं। ऐसे चीज़ों को हासिल करने में मैंने अपनी बड़ी ज़िंदगी का कीमती वक्त और ज़र कसीर खर्च किया है और मैं ऐसे मौक़ों पर इन चीज़ों को मुफ्त में लुटाता रहा हूँ। कदरदान तो अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं। अब इस नक्श के बेशुमार फ़वाइद हैं, जो इस्तेमाल करेगा वो ख़ुद ही बताएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। अब आपको इस तरह ये नक्श मोटे गत्ते पर लिखना है। ये आप देखें, ये मोटा गत्ता है। इसको मोटे गत्ते पर इस तरह ये नक्श लिखना है मोटे कलम से। फिर आप इसको रख छोड़ें। पाकाई के साथ लिखना है। अगरबत्ती जलाकर या और कोई खुशबू जलाकर अपने कपड़ों को खुशबू लगाकर बावज़ू इस नक्श को मोटे गत्ते पर लिखना है। और चाल मैंने जो बताई है आतिशी चाल इसमें दिखाई है आपको। आतिशी चाल से ये नक्श लिखना है। अब इसके काम क्या हैं मुख्तसर तौर मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको आगे खुद ब खुद पता चलता जाएगा, ये राज खुलते जाएंगे। अगर कोई मरीज़ आपके पास आए और कहे कि बताओ मुझे क्या मर्ज़ है और कोई भी दवाई वगैरह असर नहीं करती है या बहुत सी दवाई कराई है कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं देती है या मर्ज़ का ही पता नहीं चलता है किसी भी डॉक्टर से या किसी भी टेस्ट वगैरह से, तो आपको क्या करना है कि ये जो नक्श है मरीज़ को दे दें। वो इसके स्याह खाने में देखें। अब देखें ये जो 16वां खाना है जिस पे मैंने गोल दायरा लगाया है, ये 16वां खाना, इस पर आपको इसको स्याह करना है। ये 16वां खाना जिस पर मेरी उंगली रखी है इसको स्याह करना है। ठीक है, इस खाने को स्याह करना है। अब कैसे, इस पर आपको हा और 35 का जो अदद लिखा हुआ है चाल के मुताबिक लिख करके फिर उसके ऊपर आपको कलम ऊपर से कलम घुमाना है, यानी कि इसको स्याह करना है, बिल्कुल स्याह हो जाए। एक सुई के नोक के बराबर भी इसमें सफ़ेदी ना हो। इसको स्याह करके फिर उस पर आप या चंबेली का तेल या सरसों का तेल लगाकर थोड़ा सा एक कतरा अत्तर गुलाब का लगाकर इसको चमकीला और खुशबूदार करें और मरीज़ को दे दें। मरीज़ को कहें कि आप इसके स्याह खाना में देखें, जो खाना नंबर 35 16वां खाना है इसके स्याह खाने में देखें। मरीज़ जब इसके स्याह खाने में देखेगा, अगर इस मरीज़ पर जिनात मुसलत होंगे तो हाज़र हो जाएंगे, मरीज़ के जिस्म पर हाज़र हो जाएंगे और आमिल से हम कलामी हो जाएंगे। वो ख़ुद आमिल को बताएंगे कि कितने अरसे से लेकर के हम इस मरीज़ के पास हैं, क्यों हैं, किसने भेजा है या इसकी कौन सी ख़ता की वजह से हम इसके जिस्म पर आए हैं, सारा कुछ आमिल को वो बताएंगे। फिर आमिल उसे शराइत रख करके उसको जो कलमा तैयब है 3 बार कलमा तैयब पढ़ा करके सुलेमान बिन दाऊद का वास्ता देकर उसकी कसम लेकर के उसको आज़ाद कर दे, छोड़ दे। और अगर उसका जिस्म पर जिनात हाज़र न हों इस नक्श के स्याह खाने में देखने से, अगर साया होगा तो उसका सर
اور کندھا یہ وزنی ہو جائیں گے، پھر سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر سایہ ہے، اور سایہ تو کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے۔ اگر پورے بدن میں کانٹے چبھنے لگیں، مریض خود بتائے گا کہ میری کیا حالت اس نقش کے سیاہ خانے میں دیکھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے، پورے بدن میں کانٹے چبھنے لگے تو پھر یقین جانے کہ اس پر جادو کا اثر ہے۔ اگر اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ایسے لرزنے لگے نقش کے سیاہ خانے میں دیکھنے سے تو پھر بھی سایہ کا اثر ہے۔ اگر کچھ بھی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر اس کو جسمانی مرض ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا اس کو کون سا جسمانی مرض ہے؟ اس کے لیے آپ اس نقش کے موکل سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا مرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس نقش کو جو 16واں خانہ ہے اس کو سیاہ نہیں کرنا ہے۔ یوں تو جب مریض کو دکھانا ہے تو یہ 16واں خانہ سیاہ کرنا ہے جس میں 35 لکھا ہوا ہے، مگر جب مریض کے مرض کا پتہ آپ کو کرنا ہے، موکل سے پوچھنا ہے، تو اس وقت یہ نقش کا 16واں خانہ سیاہ نہ کریں، باقی جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح لکھیں۔ پھر آپ یہ نقش اس کے ساتھ ایک سفید کاغذ اور ایک قلم اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیں، اور جو سفید کاغذ ہے اس کے اوپر لکھیں کہ اے لال شہباز قلندر کے غلاموں، مجھے بتاؤ کہ فلاں بن فلاں مریض کو کیا مرض ہے۔ یہ نقش، قلم اور سفید کاغذ رکھ چھوڑیں اپنے سرہانے، رات کو سو جائیں۔ صبح کو آپ دیکھیں گے کہ اس سفید کاغذ جہاں آپ نے سوال لکھا تھا نیچے جواب لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں مریض کو فلاں مرض ہے۔ یہ اس نقش بدو کا جو لال شہباز قلندر کا غلام ہے وہ لکھ کر کے جائے گا۔ آپ کے حیرت کی حد ہو جائے گی کہ یہ کیسے لکھا گیا اس میں جواب، یہ موکل لکھ کے جاتا ہے۔ یہ سخی لال شہباز قلندر کا غلام ہے جو بدو کا موکل ہے، یہ میرے مرشد کا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو فقط مریض کے مرض کا بھی اس نقش سے پتہ نہیں بلکہ ہر سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں جو میں کاروبار کرتا ہوں اس سے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیا میرا کوئی جو حصے دار ہے اس میں خیانت ہے، یا کوئی جو نوکر ہیں جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی خیانت ہے، کیا چکر ہے؟ میرے کاروبار میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اسی طرح آپ یہ نقش ایک سفید کاغذ اور ایک قلم سرہانے رکھ کر کے سو جائیں، اوپر لکھیں کہ مجھے اس فلاں کاروبار میں نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ یہ موکل جواب اس کا رات کو لکھ کر کے جائے گا کہ اس وجہ سے آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ یا آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں کون سا کاروبار کروں جو میری رزق روزی میں برکت ہو جائے، یا میرا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے، اور میرا گھر کا جو گھر ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے۔ تو آپ اس موکل سے پوچھ سکتے کوئی بھی سوال، بس عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ اگر کس کے گھر میں جنات ہیں، مثلاً کہ چوری ہو جاتی ہے، کپڑوں پہ خون کے چھینٹے لگتے ہیں، یا جنات جو ہے وہ کینچی سے جو کپڑے ہیں وہ کتر کے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، شک ہو آپ کو گھر میں جنات کی رہائش ہے، تو آپ اس نقش کو بغیر سیاہی کے، یعنی 16واں خانہ سیاہ نہیں کرنا ہے، اس وقت بغیر سیاہی کے اپنے سرہانے رکھ کر کے سو جاؤ۔ رات کو عالم خواب میں اس گھر میں جو جنات کی رہائش ہے وہ آ کر کے بتائیں گے کہ ہم کب سے رہ رہے ہیں اور کس وجہ سے ہماری رہائش ہے اور کس شرط سے نکلیں گے، یا ہم کو کسی نے بھیجا ہے، جو بھی معاملات ہوں گے عالم خواب میں آ کر کے جنات سب کچھ آپ کو بتا کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا گھر کی جو جنات کی رہائش ہے اس حوالے سے پتہ کرنے کا۔ اور اگر آپ بدو کے موکل کو، جو میرے مرشد سخی لال شہباز قلندر کا غلام ہے، اس کو حاضر کر کے آپ اس سے بات کریں یا کوئی بھی سوال پوچھیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس نقش کو لکھیں، اور اس کا جو 16واں خانہ ہے جس میں ہا اور 35 لکھا ہوا ہے، یہ جو 16واں خانہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہا اور 35 لکھا ہوا ہے، اس کو آپ سیاہ کریں۔ پھر آپ اس کے اوپر سیاہ کر کے اس کے اوپر چنبیلی کا تیل یا تھوڑا سرسوں کا تیل انگلی سے لگائیں، اور تھوڑی سی گلاب، عطر گلاب یا کوئی بھی
خوشبو لگائیں تاکہ چمکیلا بھی ہو جائے، خوشبودار بھی ہو جائے۔ پھر یہ نقش آپ 10-12 سال کے بچے کو دے دیں، اس کو کہیں کہ سیاہ خانے میں غور سے دیکھ۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، بچہ سیاہ خانے میں دیکھے گا اور آپ 21 بار یا بدو اس بچے کے سر پر دم کریں، تو موکل اس بچے کی صورت میں اس نقش کے 16ویں خانے میں آ کر کے، اس بچے کی صورت میں آ کر کے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب دے گا۔ اب جب بھی وہ موکل آ جائے تو آپ جو عامل ہے وہ اپنا سلام بچے کے ذریعے اس موکل کو پہنچائے۔ سلام کے بعد وہ بچہ کہے کہ جب بھی میں تمہیں حاضر کروں تم حاضر ہویا کرو اور میرے سوالوں کا صحیح جواب دیا کرو۔ وہ کہے گا ٹھیک، میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو بچہ کہے آپ کا شکریہ۔ اب پہلا سوال جو بھی آپ کا ہے، 3 سوال سے زائد سوال نہیں کرنے ہیں۔ دیکھیں 1-2 زیادہ سے زیادہ آپ ایک ہی وقت میں 3 سوال کر سکتے ہیں۔ زیادہ سوال کرو گے تو بچے کا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سوال آپ اس بچے سے پوچھیں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوتا، یہ میری جو چوری ہو گئی یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، کس نے کرائی ہے، مال کہاں ہے، چور کہاں ہے، سارا پتہ، یا کوئی آپ کی چیز غائب ہو گئی، کوئی بندہ آپ کا غائب ہو گیا، کوئی بھی سوال آپ اس نقش بدو کا جو موکل ہے، میرے مرشد سخی لال شہباز قلندر کا غلام ہے، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب سارے سوالوں کے جواب مل جائیں تو بچے کو کہیں کہ اس کو کہیں کہ تیرا شکریہ۔ اس کے بعد خدا حافظ کر کے آپ بچے پر جو ہے وہ 7 بار نعت علی دم کریں تاکہ حاضرات ان کے کاندھوں پہ اتر جائے۔ پھر آپ بچے سے نقش لے لیں اور بچے کو اٹھنے کا حکم دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا اس کا طریقہ۔ اب دیکھیں کہ حاضرات ختم کرنے کے لیے 7 بار نعت علی ضرور پڑھنی ہے، نہیں تو بچے پر حاضرات کا وزن نہیں اترے گا۔ اور حاضرات کرنے سے پہلے مٹھائی پر مولا علی مشکل کشا کا نیاز ضرور بانٹیں، بعد میں آپ کو حاضرات کرنی ہے، نہیں تو حاضرات نہیں کھلے گی، یہ شرط ہے۔ اور جب بھی آپ اس نقش سے کام لیں تو جہاں بیٹھیں حاضرات چلائیں، جنات کا پتہ کریں یا کسی بھی چیز کا پتہ کریں، مریض پر حاضرات چلائیں یا بچے پر حاضرات چلائیں، دونوں طریقے میں نے بتا دیے ہیں۔ جب بھی چلائیں تو آپ کوشش کریں اس وقت لوگوں کا ہجوم نہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ خاص چند لوگ بیٹھیں اور جو ان چیزوں پر روحانیات کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہ لوگ نہ بیٹھیں، اور جو لوگ بیٹھنے والے ہیں وہ شکی نہ ہوں اور ناپاک بھی نہ ہوں، اور وہ لوگ جو بیچ میں حاضرات کے بیچ میں عامل سے بحث مباحثہ نہ کریں، اور جب بھی عامل حاضرات کرے اس وقت غصے میں نہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر جو کاوڑ ہے وہ مسلط نہ ہو، غصے میں نہ ہونا چاہیے۔ اور بچے کو بھی زبردستی نہیں، خوشی سے راضی کر کے اس حاضرات پر بٹھائیں، اور جو مریض آ رہا ہے وہ بھی جب خوشی سے بیٹھے تو اس کو بٹھائیں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو حاضرات نہیں چلے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اب بچے کا رخ آپ کو جنوب کی طرف کرانا ہے اور آپ بچے کے سامنے بیٹھ جائیں اور دایاں جو ہاتھ ہے بچے کے سر پر رکھیں، 7 بار پڑھیں دم مست کلندر علی علی، آپ کے ساتھ بچہ بھی پڑھتا رہے، دم مست کلندر علی علی، دم مست کلندر علی علی، 7 بار پڑھیں، بچے پر دم کریں، پھر ہاتھ آپ اپنا ہٹا کر پھر دوبارہ ہاتھ رکھیں، پھر 7 بار اسی طرح بچے پر دم کریں۔ جب تیسری بار آپ دم کریں گے بچہ کہے گا کہ میدان وسیع ہو گیا ہے، کوئی شخص آیا ہے، پھر آپ بچے کو کہیں کہ اس کو میری طرف سے سلام کریں، پھر آپ اپنے سوال جواب شروع کریں۔ اور جب تک حاضرات نہ آئے وقفہ سے بچہ کہتا رہے حاضرات حاضر شد، میدان سفید شد، حاضرات حاضر شد، میدان سفید شد، انشاءاللہ حاضرات ہو جائے گی۔ اور جب حاضرات آ جائے تو عامل اپنا سلام بچے کے ذریعے کرے، جب بھی میں حاضرات کروں آپ حاضر ہویا کرو، میرے سوالوں کا صحیح جواب دیا کرو، جو بھی پوچھوں مجھے صحیح بتاؤ، اور اس کے بعد جو اس کا شکریہ ادا کر کے خدا حافظ کرے۔ جیسے جیسے آپ حاضرات کرتے جاؤ گے مریض پر یا کسی بھی
بات کا پتہ پوچھنے کے لیے بچے پر ایسے ایسے آپ پر اس نقش بدو کے جو راز ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ حضرات سے صحیح جواب لینے کے لیے آپ کو 7 بار بچے پر یہ بھی دم کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 7 بار بچے پر دم کریں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کبھی حضرات پر شیاطین کا اور جو راکشی جنات ہیں ان کا بدرو کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کر کے جھوٹا جواب دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس جھوٹی حضرات کو بدروح کو بھگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بچے پر دم کرنا ہے، تاکہ صحیح حضرات آ جائے۔ جو نقش بدو کا غلام موکل ہے، سخی لال شہباز قلندر کا غلام ہے، وہی آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ضروری کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی سخی لال شہباز قلندر کا منکر ہے وہ اس نقش سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اس نقش سے کوئی بھی کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس نقش کی اور ان تمام عملوں کی اجازت فقط اور فقط جو سخی لال شہباز قلندر کے دیوانے ہیں، مرید ہیں، مستانے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اس لیے اس نقش کی اور ان حضرات وغیرہ کی جو اجازت ہے، میری طرف سے تمام قلندری فقراء کو اجازت ہے۔ اور اجازت کے لیے ایک بار آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے کہ سخی لال شہباز قلندر کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، یہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ یہ نقش آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ اب دوبارہ پھر آپ اس نقش کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ یہ جو میں نے چھوٹے ہندسوں میں لکھا ہے یہ چال ہے نقش کی، ٹھیک ہے، یہ چال ہے، یہ نقش ہے۔ اب اس کا حضرات کے وقت اس کا 16واں خانہ جو ہے وہ سیاہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقش کی چال ہے اور یہ نقش ہے۔ چال سے نقش پر کرنا ہے، بغیر چال کے اگر پر کرو گے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر بھی میرے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا عرس آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔